मोहतरम नाज़रीन सामईन, हमारा आज का प्रोग्राम मकबूल पाकिस्तान की सियासी की जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ और आपके साथ। मेरे साथ हस्बे मामूल मेरे प्रोग्राम के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी हैं। मोहतरम नाज़रीन सामीन, इत्मीनान का एक रिश्ता होता है और जब ये रिश्ता टूट जाता है तो फिर इत्मीनान में बदलना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। हाइब्रिड जमहूरियत वैसे तो नाकाम ही नहीं हुई, हाइब्रिड सिस्टम बनाने वाले साइंसदान भी तजर्बों में नाकाम हो चुके हैं और अब साइंसदान मजीद तजर्बे करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो लेकिन साइंसदान अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कुछ ऐसे इकदाम करना चाहते हैं जिसमें कोई सबकी ना हो। शायद कोई मुमलकत क़रारदाद में कौमी हुकूमत बन जाए और शायद नए इंतखाबात भी हो जाए। लेकिन एक बड़ी बात, कल अहम वाक़या ऐसे हुए हैं कि जिसमें लंदन में सऊदी अरब के एक नहायत ही आला सती किस्म के मशीर हैं अली अलवाद असीरी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। 3 घंटे तवील मुलाकात हुई, 1 घंटा 1 to 1 मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में सऊदी सफारतखाने के नहायत ही आला जो लोग थे वो, और नवाज शरीफ की तरफ से इसहाक डार और हुसैन नवाज थे। और सऊदी जो इलामिया है उस मुलाकात का वो ये है कि हमने नवाज शरीफ साहब की सेहत और उसके बाद इलाकाई, दाखिली और खारजी और पाकिस्तान के सियासी हालात पे बातचीत की, यानी सूरत हाल पे गौर किया। अब ये तो पता ही है गौर क्या होगा सूरत हाल का। और आज हुकूमत के वजीर वो खजाना जो मशीर है वो कह रहे हैं कि IMF का रवैया बहुत ही सख्त है। और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान साहब को गैर कानूनी भर्तियों पे एक नोटिस भी दे दिया है। अब हम शौकत साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले ये बात है तो मैंने बताई 2021 में 45 सहाफ़ी जो हैं वो पूरी दुनिया में अपने फ़राइज़ की अंजामदही के सिलसिले में मारे गए, जिनमें से 3 पाकिस्तान में हैं, अफगानिस्तान में 9, इंडिया में 4, मेक्सिको में 8। तो हम तो लाज़मी बात है कि इंसानी हकूक़ की आप बात करते हैं, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, सहाफ़त की जो आज़ादी इज़हार राय है उसकी बात करते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने 1990 में इमरान खान साहब को 50 करोड़ रुपए दिए थे और शौकत खानम के लिए एक अस्पताल के लिए जगह दी थी। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि हम नवाज शरीफ और उनके बच्चों को सेहत कार्ड देंगे, वो 10 लाख का इलाज करा सकेंगे। लेकिन इस सेहत कार्ड पर कैंसर का इलाज नहीं होता क्योंकि वो शौकत खानम अस्पताल में मुफ्त इलाज नहीं हो सकता। तो रेहान खान साहब की गाड़ी पे आपको पता है फायरिंग भी हुई है और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि JUI का KPK में जीतना बड़ी बदकिस्मती है। पता नहीं ये कैसे उनको पता लग गया कि ये। और कल पाकिस्तान के बड़े आला किस्म के ताजर जो हैं वो भी नवाज शरीफ साहब से मिले हैं। अब हम आपके पास हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। बेसिकली आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस सूरत में दिन ब दिन नवाज शरीफ साहब की अहमियत बढ़ती जा रही है। और कई साफियों ने तो कहा कि 3-4 मुल्क इंटरेस्टेड हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं और पाकिस्तान में वो अपना किरदार अदा करें, जिसमें चीन के बारे में भी ये कहा गया है कि चीन ने भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मुल्क जो है, यानी ये दूसरे लोगों की, मेरी तो अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कि ये
معیشت جو ہے وہ پٹری پہ تبھی چڑھ سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی رول پلے کرے. ان کے تو ویسے ہی پیسے بڑے لگے ہوئے ہیں جی. تو سعودی عربیہ، انگلینڈ اور امریکہ کے بارے میں بھی یہ چنید ہے. سعودی عرب نے تو آج ملاقات بھی کی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملاقاتوں کو لوگ خفیہ رکھتے تھے، تو سعودی عربیہ نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے تو اس کی پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے. یقیناً وہ جب ان کی صحت بہت خراب تھی اور پلیٹلیٹس جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی تھی، سٹیبل نہیں تھی، تو اس وقت ان کی صحت زیادہ خراب تھی. اب تو ماشاءاللہ وہ کافی توانا نظر آتے ہیں، ان کی صحت بظاہر بہت بہتر لگ رہی ہے، اور اب وہ پولیٹیکل سرگرمیوں میں یا اپنے کارکنوں اور دوسرے لوگوں سے، مختلف وفود سے بھی مل رہے ہیں. یہ جو علی عواد اسیری ہے نا، جی جی یہ 2009 میں اور 2010 میں پاکستان کے اندر سفیر تھے سعودی عرب کے، اور یہ اب ان کے بڑے ہائی قسم کے. تو یہ تو ہم کہہ ہی چکے ہیں کہ جلد بدیر نواز شریف صاحب کو واپس لے جایا جائے گا اعزاز کے ساتھ. وہ جو حکومت کہتی ہے کہ وہ آئیں گے نہیں، ان کو لایا جائے گا، تو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی برطانیہ سے ان کو ڈپورٹ کروا دیا جائے گا، تو میں تو کئی دفعہ یہ چیز کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کو برطانیہ ڈپورٹ نہیں کرے گا. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. اگر 2018 میں دیکھیں تو اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نون لیگ پہ بالعموم اور نواز شریف پہ بالخصوص اقتدار کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. لیکن اس پورے عرصے میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے اس نے سروائیو کیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہیں بہت اعلیٰ سطحی جو میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ نے جو گل کھلائے ہیں اور جس کی وجہ سے آج یہ اتنی انسٹیبل صورتحال ہے، اگر ماضی سے کچھ سبق سیکھ لیا جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو آزاد کر دینا چاہیے، اور انہیں پیغام دینا چاہیے کہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو فیصلے بھی ہیں وہ آپ کریں، آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، اور جو اپیلیں ہیں ان اپیلوں کو بھی بغیر کسی دباؤ سے سنیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو فیصلے جی ایچ کو نے لکھ کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دیے، یا جس طرح کی کولابریشن رہی، اور جو 2018 19 20 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں تھیں وہ کئی دفعہ فیصلے سنانے کا، یعنی جو فیصلے انہوں نے بظاہر کہا ہوا تھا کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، فیصلہ سنانے کا جب وقت آتا تھا تو پھر بھی 2 3 4 گھنٹے لگتے تھے، اور لوگ عذرائے تفنن کہتے تھے کہ ابھی فیصلہ لکھا ہوا ان تک پہنچا نہیں ہے. اور کئی دفعہ ججز کو جو خود سے لکھا ہوا ہو وہ بھی اگر پڑھنے میں لکنت آتی ہو، اس میں فلوئنسی نہ ہو، تو پھر لوگوں کے شکوک اور شبہات تو بڑھتے ہی ہیں. ہماری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ذاتی پسند و ناپسند نہیں ہے. ہر پارٹی میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست آزاد ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے عمومی مسائل ہیں،
چاہے وہ قومیتی مسائل ہیں قومی سوال کے طور پر، یا طبقاتی مسائل ہیں، بے روزگاری کی جو شکلیں ہیں، یا خطے کے اندر جو کھچاؤ تناؤ ہے، یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کی بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس خطے میں امن و آشتی کو بڑھاوا دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے اقدامات کریں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح کا رول ادا کرے جس طرح دنیا بھر کی جو اسٹیبلشمنٹیں ہیں وہ اپنی حکومتوں کے فیصلوں کو صدقے دل سے قبول کرتی ہیں، ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتی ہیں۔ چونکہ کافی عرصے سے آپ نے پاکستان کو جس صورتحال میں مبتلا کیا ہے، اس سے اس خطے کے اندر ایک جنگی جنون تو بڑا ہے، لیکن امن اور خوشحالی کے نعرے جو ہے وہ بالکل کمزور پڑ گئے، اور اب شاید وہ وقت قریب آ پہنچا ہے ریئلائز کرنے کا، اس لیے کہ اب آپ کو قرضے پہلے سر جنگ۔ کیا وجہ ہے جی؟ سب جنگ کے عہد میں جس طرح کے آپ کے ناز نخرے کچھ لوگ اٹھاتے تھے، وہ آہستہ آہستہ وہ ناز نخروں کا دور گزر چکا۔ اب آپ ہیں دنیا کے محبوب نہیں رہے ہیں، اب آپ کی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے دنیا بیداب نہیں ہے، ورنہ ان کی کوئی ضرورت ہے۔ اس لیے اب ایسی پالیسیاں اختیار کی جانی چاہیے جو خود انحصاری، خود اعتمادی اور خود اعتباری کی بنیاد پہ ہوں، استوار ہوں، اور وہ ان وسائل کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ لوگوں کے فوری جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف کوئی پیش قدمی کی جا سکے۔ لیکن چونکہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بہت طاقتور ہے، اس کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو، سیاسی نظام کو منور کرنے کی اور اپنے حق میں نتائج لینے کی ان میں یہ پوری استطاعت ہے، اور پولیٹیکل پارٹیاں ان کی نسبت بہت کمزور اور ناتواں ہیں۔ اور دن بدن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی وہ کھیل کھیلے ہیں جس سے وہ اپنی پارٹیوں کو مضبوط بنانے کے بجائے وہ کمزور ہی ہوتے گئے ہیں۔ ایسے ہی جیسے آپ دیکھیے مسلم لیگ میں بھی دو بیانیے رہے ہیں، مزاحمت کے اور مفاہمت کے۔ تو مفاہمتی بیانیوں نے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کو وہ سٹرینتھ نہیں لینے دی جس سے کہ پولیٹیکل پارٹیوں اصولوں کی لڑائیاں لڑتی ہیں، ایک بہتر معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، اور اپنے نیک اور شریفانہ آدرشوں سے اپنے معاشرے کو ایک توانائی بخشتی ہیں۔ یہاں یہی ہوا کہ کس سے ملاقات ہو رہی ہے، اب کون کیا اسٹیبلشمنٹ کس طرف موو کر رہی ہے، آیا جی پیج مضبوط ہوا ہے یا پیج میں دراڑ پڑی ہے۔ تو جب یہ بیانیے اور یہ روزمرہ یہ ڈیبیٹس ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دنیا امید پہ قائم ہے، اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ٹرانزیشن ہوگی، جو بھی تبدیلیاں ہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز میں ایک میثاق ضرور ہونا چاہیے۔ مستقبل کے حوالے سے عمران خان صاحب کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان 3 سالوں میں جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہی برادری کے لوگوں کو مطلوب کیا، ان کے خلاف بغض اور عناد، اور وہ تقریریں کی جو تقریریں کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو نہیں کرنی چاہیے، چونکہ یہ وزیر اعظم کے عہدے کے شایان شان نہیں ہوتی کہ وہ بین الاقوامی فورموں پہ کھڑے ہو کے تو اپنے ہی ملک میں ایک شخص جس کا نام محمد نواز شریف ہے، وہ قید بھی ہوں، وہ قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کر رہے ہوں، اور
3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہوں اور آپ ہیں یہ اعلان کرتے پھریں کہ ان کو جیل میں بینگ ایکس پرائم منسٹر جو سہولتیں حاصل ہیں جیل مینول کے تحت وہ میں چھین لوں گا، ان سے پنکھا چھین لوں گا، ان سے اے سی چھین لوں گا، ان سے ٹی وی چھین لوں گا، جو بھی تو اس سے ظاہر ہے کہ سیاسی برادری کے اندر جو ہے وہ کوئی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی، کوئی مسائل میں سنجیدگی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک تو میں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے یہی دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں تو میں رہی، کسی ایک ایشو پہ بھی کوئی کنسنسس، ہاں جب ان ایشوز پہ کنسنسس رہا جب اسٹیبلشمنٹ ان پہ کنسنسس چاہتی تھی، ہاں اپوزیشن پارٹیاں بھی بنا کسی انڈرسٹینڈنگ کے وہ دوڑی جاتی رہی ہیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ ایکسٹینشن، ویسے تو خیر وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو تھا، پرائم منسٹر آفس کی بات تھی، لیکن جس طرح ایک دوسرے کے کندھے پھلانگ کے جو ایکسٹینشن پہ پارٹیوں نے ووٹ دیے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے دیر کی تو کہیں ملک کے آرمی چیف کو غصہ نہ آ جائے، ان کو خوش رکھنے کے لیے دوڑے سارے اسمبلی کی طرف جائے۔ لیکن آج جو مسائل ہیں ان کو اسمبلی کے فلور پہ ڈیبیٹ کرنا، ڈسکس کرنا، سنجیدگی سے ان مسائل پہ کسی قسم کی کوئی ہم آہنگی، کوئی کنسنسس بلڈ کرنا، اس کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر عدم برداشت بڑھ رہی ہے، انتہا پسندی بھی بڑھ رہی ہے، اور جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر جو کسی وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تباہ کر دیا گیا ہے، وہ ہمیں سرفیس پہ نظر آ رہا ہے۔ کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا جو مارا گیا سری نگر میں، تو اس پہ جو ایک جلسہ منعقد کیا گیا اور جس طرح کے نعرے اور جس طرح کے بندوق بردار وہاں اکٹھے ہوئے، تو اس سے ان دعووں کو کافی حد تک دھچکا لگا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ہم نے تو دہشت گردی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور ہر طرح کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو ڈسمنٹل کر دیے ہے، تو وہ دراصل ڈسمنٹل نہیں ہوا، بلکہ سٹل جو ہم کہتے تھے کہ وہ انٹیکٹ ہے، اور ابھی بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جو رویے ہیں وہ ان میں کوئی سدھار نہیں آیا، اس میں کوئی ریئلائزیشن پیدا نہیں ہوئی۔ اور اب پاکستان میں کہ آپ دیکھیں کہ ایک قسط کے لیے آئی ایم ایف کی ایک قسط کے اصول کے لیے جس طرح کے بیانیے، جس طرح کی گفتگو آ رہی ہے، اور کئی لوگوں نے تو کہہ دیا کہ اگر یہ ایک وقت بہت جلدی آنے والا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے یہ بھی رول بیک ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ملک اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی آئی ایم ایف کے مارون منت ہو، اگر آئی ایم ایف کی ایک قسط حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو بھوکوں مارنے کے قوانین بنائے جا رہے ہوں، تو اس ملک کا ایٹم بم جو ہے وہ کیا ان کو دے گا؟ ایٹم بم تو بھوک نہیں مٹاتے، ایٹم بم تو قوموں اور ملکوں کے وسائل نچوڑ کے ان کو غریب بنا دیتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے سوویت یونین کی مثال موجود ہے کہ اسلحہ کے انبار تھے، کئی ان کے ایٹم بم انہوں نے 1949 میں بنا لیا تھا، لیکن سوویت یونین جو ہے وہ ایز اسٹیٹ برقرار نہیں رہ سکا، کیونکہ معاشی طور پر اس ملک میں اب یہ پوٹینشل نہیں تھا کہ وہ اپنی دیگر اکائیوں کو جوڑ کے رکھ سکے اور ان کی معاشی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو ایک سنجیدہ قوم ہونے کے ناطے رشین فیڈریشن نے سب کو آزادی کا راستہ دکھا دیا۔ تو یہ جو اسلحہ جو ہے وہ، اور خاص کر کے پاکستان میں جو گزشتہ 70 سالوں سے انڈیا اسپیسیفک پالیسیاں بنائی گئی
ان پالیسیوں نے پاکستان کی سوسائٹی کو بہت ہی کمزور اور ناتواں. لیکن انڈیا بھی تو اسی طرح کر رہا ہے, وہ بھی تو اسلحے کی دوڑ میں اسی طرح شامل ہے, زیادہ شامل ہے. مطلب یہ کہ انڈیا کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا کہ اس کو IMF کس نہیں دے گا تو انڈیا نہیں چلے گا. انڈیا کی انڈیا کے اندر تو غربت تو ان کی اپنی انٹرنل تو وہ بھی ہے. غربت جو ہے وہ دنیا بھر کے کئی ملکوں میں, آپ اس طرح تو آپ کہیں تو مطلب یہ کہ امریکہ جو سپر پاور ہے وہ چائنا کا مقروض ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کو چائنا جو ہے وہ قرضہ نہ دے تو امریکہ کی سوسائٹی جو ہے وہ اپنے تمام ترقیاتی پروجیکٹس جو ہے وہ بند کرنے پہ مجبور ہو جائے گی؟ کیا انڈیا کے جو معاشی حالات ہیں وہ ایسا ہے کہ ان کا انحصار کوئی بیرونی قرضوں پہ ہے؟ تو آپ اس دوڑ میں کیوں جانا چاہتے ہیں جس دوڑ میں الٹیمیٹلی آپ کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ عقل مند قومیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسی جنگوں, ایسی دوڑ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیتی ہیں جس سے کہ وہ نسبتاً زیادہ آزادی کے ساتھ دوڑ سکیں. اور جب پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا تو تب بھی پاکستان جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ ہندوستان نے کوئی اپنی طاقت اور اپنے اسلحے کے زور پہ اس کو کہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا, بلکہ ملکوں کی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے رویوں پہ بھی ہوتی ہے. تو آپ نے ساری پالیسیاں جب ایک ہی ملک میں اسپیسیفک کر دی تو نتیجہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں. تو آج جی کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکی, پاکستان میں کوئی معاشی ترقی نہیں ہو سکی, اور آج وہ ملک جو ہے وہ آلموسٹ اس کے سارے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ تیزی سے بینک کرپسی کی طرف بڑھ رہا ہے. انڈیا کے اندر تو یہ ایشو نہیں ہے. جناب عرض سنیں کہ پاکستان کی صرف ایک سرحد ہے جہاں پہ پاکستان کو کسی جارحیت کا سامنا نہیں ہے, وہ ہے چائنا والی. اس کے علاوہ ہندوستان کی جو سرحد ہماری اتنی لمبی سرحد لگتی ہے بلوچ پاکستان افغانستان کے آپ نے وہ سرحد بھی نہیں پڑھی ہے نا, چونکہ دوسری طرف لداخ لگتی ہے, اور لداخ جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن کے لیے اس کی سرحد جو ہے وہ ملتی ہے آپ کے بلتستان سے. جی لیکن مسئلہ ہے وہ بھی ایک جارحیت ہی ہے نا, وہاں پہ ہندوستان کی فوج ہوگی تبھی جارحیت ہی ہے. اگر ہندوستان کی فوج لداخ میں ہے اوپر تو وہ بھی پاکستان کے اگر بارڈر کے ساتھ ہے تو وہ بھی پاکستان کو خطرہ ہے, پنجاب میں ہے تو وہ بھی خطرہ ہے. ان خطرات کے پیش نظر آپ نے کمایا کیا ہے؟ جی آپ نے ان خطروں کو پال کے تو آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ دیکھیں اپنے ملک کے لوگوں کا آج اگر آپ کسی ایک ٹی وی پروگرام کو بھی دیکھتے ہوں تو میرے خیال میں یہ باتیں آپ نہ کرتے. یہ تو وہی باتیں ہیں اشرافیہ جو ہے وہ جی وہ اشرافیہ تو دنیا بھر میں ان کے پاس ان کا تو کوئی ملک نہیں ہوتا نا. اشرافیہ تو لوٹتے وہ ہیں نا, لوٹتے وہ ہیں, ملک کو ڈیفینس تو رکھنا پڑتا ہے نا ملک کا. ڈیفینس رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ کون کہتا کہ نہ رکھیں, لیکن آج اگر یہ عوام جو ہے وہ بھوکوں مریں گے یا تو کہہ دینا کہ نہیں بھوکوں مریں گے. کچھ پاکستان کے ٹی وی چینلز اور جو دانشور کہتے ہیں وہ سب بکواس کرتے ہیں. وہ تو پھر ایک طرف شروع ہوتے ہیں دوسری طرف دوسرے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ایک دفعہ وہ مطلب یہ کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ بھی پاکستان کے بارے میں پاکستان کے لوگ, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کے دانشور کریں وہ آپ کے نزدیک سارے جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے شوکت صاحب, میری بات تحمل سے سنیں. پہلی بات تحمل سے سن رہا ہوں. یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ سول حکومت نے شروع کیا تھا, بٹو صاحب کسی نے بھی شروع کیا ہو, کسی نے. اور پہلی دفعہ میری عرض سنیے, پہلی دفعہ سیاسی معاملات میں بیرون ملکوں کی مداخلت یا ثالثی لینا یہ بھی 1977 میں سعودی عرب کے سفیر تھے ریاض الخطیب, ان کی وجہ سے پہلی دفعہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا. آپ کو میرے خیال میں جو ہے نا سیاسی شعور یا کتابیں پڑھنا, یہ تو پاکستان کی مداخلت, پاکستان میں سعودی عرب کی جو ثالثی تھی وہ تو اس وقت بھی ہوئی تھی نا جب لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی تھی, تو اس وقت بھی مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ سعودی عربیہ نے آ کے تو ان لوگوں کو بچایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. تو سعودی عرب کو مولانا مودودی ستار خان نیازی کی بات کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ سعودیہ ہی تھا جس نے کچھ لوگوں کی زندگیاں بچائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اتنا بٹو صاحب کو کیوں نہ بچا سکا,
تو نہیں بچانا چاہ رہے وہ ہوں گے نا. بھٹو صاحب تو ایک دیکھا نا, بھٹو صاحب پہ تو بے شمار قسم کے جو آ چکی ہیں حقائق کہ اس میں بھٹو صاحب سے بہت سارے ملک ناراض تھے, خاص کر کے وسط اور یہی امریکہ بات ہے نا ناراض کہ تھے. دوسرے ملک پاکستان کی اور لہذا جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جن کو ضیاء الحق صاحب کو جن کی سپورٹ حاصل تھی, تو انہوں نے تو ویسے تو بہت سارے ملکوں نے اپیل کی تھی, لیکن کسی اپیل کو بھی نہیں سنا. میں نے خود کتاب پڑھی ہے, بہت سے جرنیلوں نے ضیاء صاحب کو کہا کبھی چھوڑ دو نا, بھٹو کو نا پھانسی دو. تو نہیں چھوڑا نا. ہاں تو بس پھر اس کا مطلب ان کے اوپر ایک اور پیچھے کوئی بیٹھا ہوا پیچھے تو بیٹھے ہوئے تو وہ ابھی ڈسٹرب تو وہ کرتے ہیں نا. ہاں نا, ڈسٹرب وہ کیا کرتے ہیں, مطلب یہ کہ انہوں نے تو آپ کو پیسے دیے, ان کو آپ لوگوں نے کھا پی کے ہضم کر کے مطلب یہ کہ جو ہے نا فارغ ہو گئے. آپ نے تو مطلب یہ کہ ان قرضوں کو جو بیرون قرضی آئے اس کو تعمیر و ترقی پہ لگانے کے بجائے لوگوں کی ویلتھ, آپ کا تو ایک جو ہے وہ کیری لوگر بل تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم دے رہے ہیں اسپیسیفک, انہوں نے کہا کہ اس کو دفاعی پرپز کے لیے نہیں آپ نے استعمال کرنا, یہ سول سوسائٹی کے اسٹینڈ میں. تو آپ تو دوڑے پہنچ گئے کہ جی نہیں جی نہیں, ہمیں تو مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہیے. آپ کو تو بجٹ وہ چاہیے ہوتا ہے جو فوج کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف. یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ بات کریں. یہ جو تو ملاقات ہوئی ہے, ملاقات یہی ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو واپس لے جانا چاہتے ہیں. حکومت بھی ٹھیک کہہ رہی ہے نا کہ وہ آ نہیں رہے, واپس لائیں گے, مطلب لانے والے لا رہے ہیں ان کو. وہ دیکھیں نا, گورنمنٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں, جو بیانیہ ہوتا ہے نا, ان باتوں کے دو پہلو ہوتے ہیں. جس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ آ نہیں رہے, ان کو لایا جا رہا ہے. تو لایا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان لا رہے ہیں, بلکہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ضرورت کو پاکستان میں محسوس کرتے ہیں. تو لے کر گئے تھے پہلے وہی اسٹیبلشمنٹ بھی وہ ہوتی ہے, جی, ان کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے. کیونکہ 2001 سے 2009 تک یہ سیری صاحب سفیر رہے ہیں, اسی طرح نواز شریف صاحب گئے تھے نا پہلی دفعہ سعودی عرب. تو مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیے, بات یہ ہے نا کہ سوال یہ ہے کہ زندگی کے اس سفر میں جس آدمی کی نے اپنے وزڈم سے, اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہو کہ میں جب تک زندہ ہوں اس وقت تک ریلیونٹ رہوں گا, کسی کی خواہش کے تابع نہیں مٹوں گا, تو الٹیمیٹلی وہ وقت آ گیا. آپ کے قانون نے بے شمار دعوے پاکستان میں سنے تھے, بے شمار فیصلے ان کے خلاف ہو گئے, اب ان فیصلوں کو واپس لینے کا وقت آ گیا. ابھی ایک چھوٹی سی بات, کل میں نے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ایک بہت بڑے وکیل ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, منیر ملک صاحب, جی پروگرام تھا, انہوں نے کہنے لگے کہ عالیہ اور عظما, عالیہ اور عظما, کئی دفعہ جب فیصلے لکھے جاتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار ان کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا, ان کو یعنی نام نہیں لیتے نا, کہتے ہیں جی ان سے پوچھ لیں. کئی پروگراموں میں لوگ ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے جی, انہوں نے کہا جی کہ وہ جج جب پوچھتے ہیں پھر ایک دوسرے یار کہ ان کو کیا محسوس ہوگا اس فیصلے سے, یعنی اس طرح فیصلے پہ اثر ہوتا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو یا آپ کے خلاف ہو, کسی کے بھی خلاف ہو, ان پہ اثر انداز تو کچھ لوگ ہوتے ہوں گے نا جن کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کسی ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا تو پھر کیا چیز جنم لیتی ہے, نفسا نفسی, افراتفری. آج پاکستان میں ایک افراتفری ہے, بے یقینی کی صورتحال ہے, انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, اور جو حکمران ہیں پالیسیاں بنا کے پارلیمنٹ سے پاس کروائیں, جس کو آپ منی بجٹ کہتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ 117 وہ اشیاء جو لوگوں کی بیسک نیڈز میں آتی ہیں ان میں ہیں آگے ہی. اس سے پہلے آپ نے اسی طرح مختلف ہیلے بانوں سے جو اتنی مہنگائی کی ہے, تو اب تو ایک اصول رکھ لیا گیا کہ 17% مزید مہنگائی ہوگی. یہ تو گورنمنٹ کرے گی نا. اور دنیا کے کسی ملک میں جن ملکوں کے لوگوں کو رتی برابر بھی اپنے عوام کا احساس ہو, وہ کبھی دوائیوں کے, میڈیسن کے را مٹیریل پہ ٹیکس نہیں لگاتے, اور بنیادی جو 5-6 چیزیں ان پہ تو بالکل کبھی بھی نہیں لگتا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب بچوں کے دودھ سے لے کے ہر چیز پہ آپ نے
दुगने नहीं, तिगने नहीं, 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं अब, जो जबकि पहले ही महंगे हैं, पहले ही महंगाई का एक तूफान उस मुल्क में आया हुआ है। ये देखें, हम तो शायद यहाँ बैठ के उस महंगाई का अदराक भी ना कर सकें, सोच भी नहीं सकते। लेकिन वहाँ के अखबारात पढ़ें, वहाँ के टॉक शोज देखें, वहाँ लोगों की ह्यू एंड क्रू देखें, कड़ी देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि महंगाई जो है वो किस तनासब से, और एक 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 गवर्नमेंट जो है वो महज महंगाई की वजह से इतनी अनपॉपुलर हो गई कि वो, चूंकि आमतौर पर यह कहा जाता था कि ज़मीनी इलेक्शंस हमेशा हुकूमतों के होते हैं, जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है, चूंकि लोगों ने कुछ फंड्स लेने होते हैं, हुकूमत इस पोजीशन में होती है कि वो कुछ लोगों को जो है वो कुछ दे पाए। इस हुकूमत के दौर में जितने भी ज़मीनी इलेक्शंस हुए हैं, ये इलेक्शन हारी है। और अभी बल्दियाती इलेक्शन जो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में हुए, वो भी बुरे तरीके से हार गई है, किसी एक जगह भी अपना मेयर नहीं कायम कर सकी। वो बात यूं है कि आपने जैसे फरमाया कि हुकूमत जो है वो अपने लोगों को, इस हुकूमत को आप क्या समझते हैं कि ये कोई इलेक्टेड सही तरीके से आई थी जो ये लोगों का ख्याल रखती? देखिए, बात यह है ना कि इलेक्टेड, वो तो अब मुझे कहने की या ना कहने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है जी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक हुकूमत तो है, और इमरान खान साहब जो है वो एक दौर में बहरहाल एक बड़े तबके की एक होप थे, लोग उनको चाहते थे, एक बड़ी यूथ उनके साथ जो है वो जुड़ी हुई थी। वो तो सेलिब्रिटी मैं शख्सियत मैं हो गई मैं तो। मैं ये कहता हूं कि शायद वो 2018 का इलेक्शन में उतनी सीटें नहीं ले सकते थे कि वो हुकूमत बना लेते, लेकिन बहरहाल उनकी पार्टी में ये पॉपुलर पार्टी रहती। पार्टी एक एक थर्ड फोर्स के तौर पर वो पार्टी इमर्ज हो चुकी थी, और उसके साथ डायस्पोरा पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग जो है वो इनको एक होप के तौर पर देख रहे थे। आज लोग उनका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो तो फिर उनकी पॉलिसियां नहीं ना और सही। वो पॉलिसियां थी, वो महंगाई का वो तूफान जो उन्होंने बर्पा किया, कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, और डिलीवर कैसे कर पाएंगे? देखिए, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून या इससे पहले हुकूमतें वो छोटा मोटा जो मैनेज करती थी, उनकी मैनेजमेंट की सलाहियत थी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपको सोसाइटी में थोड़ा बहुत है एक है एक 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 तवाज़न मिलता था। प्रिविलेज इन्होंने तो मिलता था। उस 2018 में उस सपोर्ट को इतना करम मान लिया कि उसके बाद इन्होंने तो ना की नहीं, और उन्होंने सारी जॉब्स जो है वो जो जो जब उनको रिटायर्ड जनरलों से भर दिया। तो मसला काफी ये है लोग। कि एक पॉलिटिकल लीडर्स जो लोगों को ख्वाब दिखाता है, इमरान खान साहब ने ख्वाब तो बहुत खूबसूरत दिखाए थे ना। कौन आदमी था जो उन ख्वाबों से मुतासर नहीं होगा कि भाई करप्शन फ्री मुल्क होगा, इंसाफ जो है वो दर दर पहुंचेगा, सारी चीजें जो है, ये तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग थे जो ये कहते थे कि इस बयानिए में कोई जान नहीं है, लेकिन ख्वाब तो थे, खूबसूरत ख्वाब थे। लेकिन जे नहीं, उसमें बातें तो अच्छी थी उनकी। उन ख्वाबों को देखते हुए उन्होंने जो मारूफ निजाम थे उनके बारे में उनकी कोई आरा ही नहीं थी, और जब जब उन्होंने मैशत के हवाले से बात की तो उससे अंदाजा हुआ कि उनको तो मैशत की जो अबजद है उससे भी कोई आगाही नहीं है। जैसे उन्होंने कहा जी कट्टे पालो तो बिल्लियां पालो तो नहीं, आज गंदे तुमने कल कल तो कुछ और कहा है। हैं। कल तो उन्होंने कुछ और कहा है। कल क्या कहा है? प्याज और टमाटर बेचने से माशियत नहीं सही हो जाती। ये पता नहीं किस पे तनकीद किया ये तो उन्होंने। दुरुस्त बात है, ये तो लेकिन दुरुस्त बात है कि जो आपकी सरजमीन सर, में पाकिस्तान में तो प्याज और टमाटर हिंदुस्तान से आ रहा है, वो बेचेंगे किधर से? हाँ वो तो उधर से आ रहा है। हाँ लहसुन चाइना से आ रहा है। हाँ। तो फिर आप मुझे बताएं ना कि वो किस चीज की बात उन्होंने की है, पता नहीं किसको तना दिया उन्होंने आज। तो अब इसी से मतलब है कि जो आप अंदाजा करेंगे ना, तो उनकी। आर्मामेंट इंडस्ट्री तो उनकी इतनी पावरफुल है नहीं कि वो असला बेचेंगे तो उससे उनकी खुशहाली आएगी। लेकिन पाकिस्तान है लेकिन आज भी ये गंदम
جو ہے وہ چاہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو چاہے اسمگل کرتے ہیں. آج بھی چاول، یعنی وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ابھی شارٹیج میں ہیں. وہ پرسوں نے افغانستان بھیجے نا 500 پتہ نہیں کتنا وہ. لیکن بات یہ ہے کہ ڈالر کمانے کے لیے انہوں نے ٹماٹر بھی باہر بھیجا ہے، ورنہ پاکستان کی تو فرٹائل سرزمین جو ہے، ان کو تو ٹماٹر امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب لیکن بات کیوں یہ ہے امپورٹ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ڈالروں کے لیے پاکستان کی فصل، پاکستان کی بیشتر چیزیں جو ہے وہ بیرون منڈیوں میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر مطلب یہ ہے کہ منڈیاں تلاش کرتے ہیں کہ سستے داموں ہمیں کہاں سے چیزیں ملیں گی تو وہ لاتے ہیں. اور لیکن وہ بھی جتنی بھی پاکستان کی جو زرعی علاقہ تھا نا، اس میں سوسائٹیاں بن گئی ہیں، اس میں مکان بن رہے ہیں. وہ جو یعنی جہاں پہ مکان بننے چاہیے تھے، بنجر زمین اور کیا کہتے ہیں جی سبزہ کرنا چاہیے تھا، وہ اسی طرح بیکار پڑی ہے. اور جو سبز تھی اس کو اکھاڑ کے وہاں پہ کالونیاں بن گئی. آپ کو پتا ہے ملتان کے اندر کئی ہزار سینکڑوں ایکڑ میں آم کے باغ جو تھے ان کو کاٹ دیا گیا، اور ان کو ایک بڑی اعلیٰ قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے انہوں نے اپنی سوسائٹی بنانا شروع کر دیا. ہزاروں لاکھوں درخت. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو زمین ہے وہ بنجر ہو رہی ہے، اور وہ زمین جو لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، وہ زمین کے اندر جو قدرتی ماحول ہے وہ نہیں مل رہا. وہ بلین وہ ٹریز وہ کدھر گئے؟ وہ اوپر ادھر لگے ہیں، اوپر پہاڑوں پر. وہ چاند اور سورج پہ لگے ہیں. سر سچ چاند تے سورج کی ایک اور بات سن لیں. میں مریخ پہ بھیج دی ہیں ان کو. امریکہ کے ناسا نے کہا ہے کہ ہم نے خلائی مخلوق سے ملاقات کی ہے. ابھی ہم نے جو مذہبی رہنما ہے نا مسلمز کے اور کرسچنز کے، ان سے بات چیت کر پوچھیں گے اس کے بارے میں. ان کی وہ خلائی مخلوق کے ساتھ جو ہے نا، وہ ایک تو خلائی مخلوق جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے ایجاد کی تھی نا پاکستان میں. نہیں وہ تو چلو محکمہ زراعت بھی تھا اور کوئی ایسا تھا محکمہ زراعت بھی. تو باقی یہ ہے کہ جو ہے وہ امریکہ بھی خلائی مخلوق، تو اس کے لیے جو ہے نا مذہبی پیشوں کو، جن کو جن کا تصور بھی ذرا تھوڑا سا ہے. کہ دوسری مخلوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بہرحال وہ تو ابھی دیکھیے، یہ تو ایسے ہی چیزیں جو ہے نا وہ بعض دفعہ. اچھا اب آخری سوال آپ سے، پھر ٹائم بھی آگے جائے گا. کوئی ان کے نواز شریف صاحب ہیں جی، یہ آپ کے سامنے نظر میں یہ مارچ سے پہلے پھر اس کا مطلب ہے پاکستان میں آ جائیں گے تقریباً یا کوئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے رائے ہموار کی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب کی اپنی کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے، خطے کو پڑ گئی ہے، اور جن ملکوں کا پاکستان کے اندر کوئی مفاد ہے ان کو بھی پڑ گئی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو پراگمیٹک ہو، سنجیدہ ہو، اور جس کی کوئی انٹرنیشنل افیئرس میں کوئی سوجھ بوجھ ہو. اور ایون اب دیکھیں پاکستان کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن ہے کہ بھئی اب یہ جو ہم نے گزشتہ 74 سالوں سے جو پالیسیاں بنائی ہیں اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوا. تو ایسا فیس ہو جو انڈیا کے ساتھ بھی مذاکرات ہیں کہ اگر کوئی پیش رفت کرے تو اس کو کامیابی ملے، تو وہ تو عمران خان صاحب نے تو خود ہی ڈکلائن کر دیا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر عمران خان صاحب پہلے چونکہ کوششیں کر چکے تھے تو اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، چونکہ بیسک جب تک سٹرکچرل چینجز پاکستان میں نہیں آتی تو اس وقت تک خطے کے اندر جو ہے وہ تعلقات کا دور، ایک نیا دور جو ہے نا وہ شروع نہیں ہو پائے گا. پاکستان کو سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، اور پالیسیوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور ان کو جس وقت ریویو کر کے تو نئی پالیسیوں کو ڈکلیئر کریں گے بالکل کلین ہاتھ کے ساتھ. جب آگے بڑھیں گے تو دنیا کا کوئی ملک بھی پاکستان سے دوستی کی نہ نہیں کر سکے گا. جو نہ کرے گا اس کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو یمن اور سعودی جنگ میں سعودی عربین جو تھے نواز شریف صاحب سے ناراض تھے، اب وہ راضی ہو گئے ہیں. اب انہوں نے دیکھے ان کی اپنی مطلب پالیسیوں کے اندر کتنا بڑا بگ شفٹ آیا. سوال کو شرارتی نہ سمجھیں، ویسے میں صحیح نہیں، وہ دیکھیے اب سعودی عربیہ نے خود اتنا بڑا بگ شفٹ لیا ہے
سعودی عربیہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اپنے سسٹم کو اپنے آپ کو اسٹرکچر کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی دور رس ایسی پالیسی مرتب کر رہے ہیں جو جہاں وہاں پازیٹیوٹی آئے اور وہ مثبت تبدیلیاں جو ہے وہ سعودی معاشرے پہ پڑیں. اس کے لیے انہوں نے سٹیپس لینا شروع کر دیے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام جماعتوں کو اب وہ اپنی دھرتی پہ ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا برقرار بند کر دیا جی کہ وہ تو صاف صاف کہہ دیا. اور یہ بھی کہ وہ جو ماضی میں دنیا بھر کے جو انتہا پسند جو آرگنائزیشنیں تھیں ان کو جو فنڈنگ کرتے تھے وہ سب کچھ انہوں نے بند کر دیا. اب تو بیچارے خود وہ یہی وجہ ہے کہ اب ان مذہبی انتہا پسندوں پہ سوریا کا انفلوئنس بھی کم ہو گیا ہے, ریلائنس بھی کم ہو گیا اور وہ انہوں نے خود جان چھڑائی ہے ہم سے. فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ جے یو آئی جو ہے یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب کچھ بھی کہیں, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جمیعت العلماء اسلام کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور جمیعت العلماء ہمیشہ ترقی پسند سیکولر نیشنلسٹ فورسز کی الائی رہی ہے. وہ چاہے متحدہ ہندوستان ہو اس میں بھی جمیعت العلماء ہند جو ہے وہ کانگریس کی اتحادی تھی اگینسٹ برٹش راج, اور پاکستان کے اندر بھی جمیعت العلماء اسلام جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کی اتحادی تھی جو اپنے عہد کی سب سے پروگریسو پارٹی تھی جس نے قوموں اور قومیتوں کے حقوق کا پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں دو قومی نظریے کو زور زبردستی سے مسلط کیا جا رہا تھا وہاں تاریخی قومیتوں کی بحالی اور ان کو تشخص کی بات کی. تو اس لحاظ سے جمیعت العلماء اسلام کو اب ویسے ایک مذہبی پارٹی کی, ہاں ظاہر ہے پاکستان کی پالیٹکس میں لوگ کون سی پارٹی ہے جو مذہب کا نام نہیں لیتی, جو مذہبی اقدار کی بات نہیں کرتی, اور مذہبی اقدار کے ہے بھی کون خلاف. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو زور زبردستی آپ مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں اور لوگوں سے مذہب کے نام پہ ان کا جینے کا حق جو چھین رہے ہیں, ہم تو ان پالیسیوں کے خلاف ہیں. ویسے دو قومی نظریے کی بات آپ نے کی, میری دکھتی راگ کو پھر چھیڑ دیا آپ نے, پھر مجھ سے کوئی بات ہو جائے گی پھر آپ مجھے بعد میں کہیں گے جی کہ آپ ایسے کہتے ہیں. یہ دو قومی نظریے کا جو یہ 31 دسمبر جو ہوتی ہے نا, جو رات ہوتی ہے 31 دسمبر, نواں سال جب بنتا ہے کراچی میں ہاکس بے اور وہ سی ویو اور اس کے بعد بلوچستان کے ساحل اور اسلام آباد اندر, آپ کو پتا ہے کہ دو قومی نظریے کی باتیں کرنے والے سارے, اور کراچی کے اندر ایک رات کے اندر چوری چھپے 15 کروڑ روپے کی شراب بکی ہے اس دن پرسوں چوتھ. تو اسلام آباد کے اندر بھائی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر شراب اویلیبل ہے نا, اور چوری, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں شراب پینے یا شراب پینے کے وہاں لوگوں کی تعداد موجود ہے یہاں سے زیادہ. میں کہتا ہوں پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیو ایئر کیوں نہیں بنانے دیتے ہیں, دنیا پوری سیلیبریٹ کر رہی ہے نیو ایئرس کو, تو آپ پاکستان کے اندر لوگوں پہ اس طرح کی پابندیاں لگا کے وہاں پہ ون ویلنگ کر کے کرتے ہیں, یہ تو کوئی نہ ون ویلنگ. آپ جس وقت آپ اس طرح کی پابندی دیکھیں, سوسائٹی کو متوازن کرنے کے لیے بھی آپ سوسائٹی کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے, ان کو اظہار کا موقع دیں گے, تو پھر ان میں بھی توازن آتا جائے گا. آپ اگر کسی آدمی کو غیر ضروری طور پر پابندیاں لگائیں گے, دیکھیں نا یورپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری طور پر عورتوں کے یعنی مسلم خواتین کو کے لیے قوانین بنائے کہ آپ برقع نہیں پہن سکتی, تو شاید برقع اس پابندی کی وجہ سے بہت کم, لیکن کئی عورتوں نے ریئیکشن کے طور پر جس طرح کے وہ پٹکے اور وہ کی, وہ نارمل لائف میں وہ بہت ماڈرن خواتین ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے لیے کوڈ آف ڈریس سجیسٹ کرنے والے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کرسچن نند ہیں جو چرچوں میں, تو انہوں نے بھی اپنے لیے کوڈ آف ڈریس وہ کیا ہوا ہے نا. تو اگر کوئی ایک مذہبی خاتون ہے تو اس کو برقع, اگر وہ برقع پہننا چاہتی ہے اس کو پہننے دو, اس سے کوئی سوسائٹی کمزور ہو جائے گی, اس سے کمزور نہیں ہوگی. لیکن پرابلم کیا ہوا, دیکھیے ایک چیز کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے دوسروں کی کنسرنز, کہ یہاں جو پے در پہ جو سوسائڈ بمنگ ہوئی ہے, واقعات ہوئے ہیں, تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ تھریٹن ہو گئی ہے کہ بھائی یہ جو, اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ موسٹ آف دا انسیڈنٹ جو ہے نا, واقعات جو ہے وہ مسلم انتہا پسندوں نے کیے ہیں.
جس کی وجہ سے نارمل مسلمان جو جس کو یہاں مطلب ایک توازن کے ساتھ رہنے کے لیے کسی قسم کی اس کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے، وہ بھی ان کے اقدامات کی وجہ سے تھریٹن ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ مسلمانوں کا اپنا کردار کیا ہے۔ ہماری مسجدوں سے پیار و محبت کے پیغام کے بجائے فتوحات، شہادتیں اور آگ اگلی جاتی ہے۔ تو اگر یہ علماء کرام جو ہے وہ اس 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق اپنے لیکچرز دیں اور یہ سمجھیں کہ تمام مذاہب انسانوں کے لیے آئے ہیں، یہ فتوحات کے لیے نہیں آئے ہیں، اور کسی مذہب کو نہ فتح کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی مذہب کو شکست دی جا سکتی ہے، یہ ایک دوسرے ایک معاشرے کے اندر جینے کا ڈنگ سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تعلیمات دیتے ہیں۔ وہ تعلیمات ہم نے چھوڑ کے ہم نے ایک دوسرے کو فتح کرنے کی جو پالیسیاں اختیار کی ہیں، جبکہ ساری انسانیت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے کمزور سے کمزور فرقے کو بھی طاقت کے زور پہ ختم نہیں کر سکتے۔ ٹائم میرے خیال میں ہو گیا، بلکہ ہم نے ایک اور چھوٹی سی بات، جی 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 پاکستان جی اور بات ہے مملکت خدادات پاکستان کے بعد